अस्सलाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ साइफर केस के जिसमें दो रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत माह रमज़ान से कर रहे हैं, और अब कल के रोज़ यानी कि 28 तारीख को दलाइल का आखिरी दिन तय हुआ था, लेकिन यौम तकबीर की छुट्टी थी तो इस छुट्टी के बायस ये कल समाअत नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इद्दत में निकाह का केस है, अलकादे ट्रस्ट का केस है और 9 मई के वो मुकदमात के जिसमें कुछ मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है और इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं जो अब भी इल्तिवा का शिकार हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अब तक बयानात सामने आए हैं उसमें कभी इस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता है और कभी कहा जाता है कि हम ठीक है, सियासी जो हमारे मुखालफीन हैं जो हुकूमत में, हम उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार तो हैं, लेकिन ये सिर्फ टेलीविज़न की हद तक बयानात हैं। हकीकत कुछ और है, और हकीकत यह है कि बात करने को तैयार नहीं है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मईशत जो गुज़श्ता 2 साल से जिस पर बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से संगीन मसाइल का सामना है, हर कोई अपना नुस्खा पेश करने की कोशिश करता है मईशत को ठीक करने का, लेकिन क्या मईशत हमारी इस तरह की सियासी बेयकीनी में, इस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम में ठीक हो सकेगी, चल सकेगी? ये और इस तरह के और बहुत से सवालात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन निसार साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसा कि वक्फे बचाते हुए आपसे कहा था कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन निसार साहब। हसन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सबसे पहले जो सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं और जो मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है या बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्योंकि पीटीआई तो ये कहती है कि ये सिर्फ टेलीविज़न पर बयानात की हद तक मामलात हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है। देखें, बड़ा रिसेंटली वसत कैसर ने कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको रफ़ा करें। तो मुकालमे का, मुज़ाकरात का एक उसूल होता है, उसके पैरामीटर्स तय होने चाहिए। अगर ये उनके ऊपर, देखें बात सुने, आज इन्होंने छुट्टी कर दी, आज उसकी पेशी थी जिसके बारे में आम तसव्वुर यही था कि उसको उसमें बेल मिल जाएगी, वो केस था इमरान का। पहले कितनी बार छुट्टियां की हैं इन्होंने। उनके अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहाँ जहाँ तक आप उनको एड्रेस कर सकते हो करो, नहीं कर सकते कौम के आगे लाओ कि जी ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन चीज़ों का हमने ये जवाब दिया है, इन चीज़ों का हम नहीं कर सकते और ये मजबूरियां, ख़त्म हुई बात। और फिर दूसरी बात यह है कि ये किस हैसियत में कर रहे हैं, मतलब इनसे मुकालमा अगर कोई करे किस बुनियाद पे करे, उसकी तो बुनियाद ही गलत है। ये पता नहीं फॉर्म फलाना 47 या पता नहीं क्या जो भी है, 47 में पाकिस्तान बना था, ये पता नहीं किस किस्म का सन है, ये हिंसा है किस किस्म का। फॉर्म 47 इनके अपने पल्ले क्या है, इनकी मॉरल को स्टैंडिंग है? डू दे हैव एनी पावर? कुछ भी नहीं। लेकिन उसका सिंपल, बहरहाल इसके बावजूद अगर मुकालमा होना है तो उसके लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को असद कैसर ने कहा है, वो ज़ाहिर है उनका एक सीनियर आदमी है, स्पीकर है, ये पता नहीं क्या। लेकिन हसन निसार साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा या मुतालबात अब तक सामने आए हैं उसमें उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जी हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए या फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, या जो केसेस हैं बनाए गए सियासी केसेस हैं, ये सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, इनको ख़त्म किया जाए? तो ये तो लगता है कि जिस तरह डेडलॉक की सी सिचुएशन है कि अगर पीटीआई भी इन्हीं मुतालबात पर ही खड़ी रहेगी कि जी ये हमारे मुतालबात हैं, इसके अलावा हम किसी और बात पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। देखें, इलेक्शन जो हैं आपके मौजूदा जो हालिया अभी हुए हैं वो बदनाम ज़माना इलेक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है। उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको आप, और दूसरी बात यह है कि इनकी एक मॉरल अथॉरिटी होती है। अब ला के बिठा दें किसी को भी। अब हमारी तारीख में बड़े डिक्टेटर्स आए, उनके पास था कुछ नहीं। अब इनके साथ किस बात पे वो करें? लेकिन अगेन
میں پھر دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات ہیں تو ان کے تحفظات کو ایڈریس کریں. اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو کچھ ہوا ہے پورا پاکستان جانتا ہے. I am not the only one. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہمیں دیا جائے, اس کے بعد بات کر لو جو کرنی ہے. چلو آپ وہ بھی نہ کرو, لیکن جو ان کی باتیں, جو تحفظات آپ ان کے رفع کر سکتے ہیں ان کو رفع کرو, جو آپ نہیں کر سکتے ان کا جواب دو. جواب ایسا ہو جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے. وہ ختم ہوئی بات. ٹھیک, لیکن حسن نثار صاحب کیا یہ مذاکرات سیاسی یعنی کہ جو قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, انہی کے ساتھ, یا جو یہ بھی بات پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے, تو مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ مسئلے کا حل تو ظاہر ہے, جس کے پاس طاقت ہوگی اسی کے پاس ہوگا. طاقت جس کے پاس ہے اس کے پاس مسئلے کا حل ہوگا نا. ان کے اپنے پلے کیا ہے؟ مطلب لاہور سے ہارے ہوئے, میں تو لاہور کا رہائشی ہوں. فور the last 50+ years I am living here. مجھے پتا ہے لوگ آتے جاتے, یہ وہ جنرل پبلک. بات سنیں, ایک کام کر لو آپ کا چینل, دیانتداری سے کوئی نیوٹرل بندہ لے کے اسے کہو کہ 50 حجام سلیکٹ کرے یہ بابس شاپس, وہاں جا کے 4 گھنٹے گزاریں, اس کو ریکارڈ کر لیں یا رپورٹ کر دیں دیانتداری سے, سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے, جس نے فیصلہ کن جس کا رول ہوتا ہے, مذاکرات یا مکالمہ یا جو بھی ہے وہ تو انہی کے ساتھ بنتا ہے نا. ٹھیک. اور حسن نثار صاحب, جو اب پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین چلائی جاتی ہیں آئے روز, یا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا پہ حمایتی ہیں وہ کیمپین کرتے ہیں, یہ ابھی اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی پی ٹی آئی پہ کہ جو پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن کی بات کرنا شروع کر دی اور یہ یوم تکبیر سے پہلے کرنا شروع کر دی. تو کیا یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جائے گا, یا پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے وہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے؟ اس پہ دو پہلو ہیں. پہلا تو ہمارے ملک کے دانشور بھی کوئی عجیب و غریب قسم کی اشیاء ہیں. پی ٹی آئی کے پاس بھلے جتنی بھی مقبولیت ہو, ان کے اندر ڈسپلن اور آرگنائزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچھوؤں کی قطار جا رہی تھی, کسی نے پوچھا کہ تم میں سے سردار کون ہے, اس نے کہا جی پونچھتے پیر رکھے گا وہی سردار. سوشل میڈیا کو آرگنائز کرنا بالکل ایسے ہے جیسے آپ ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی تو سب سے بڑی کمزوری اور خامی ہی یہ ہے کہ وہ تو اقتدار میں بھی تھی تو آرگنائز نہیں تھے, ڈسپلنڈ نہیں تھے. سوشل میڈیا کو کسی کا باپ نہیں کنٹرول کر سکتا, حکومت کر سکی ہے. تو اس کا بلیم دینا پی ٹی آئی کو ایک انتہائی احمقانہ, اور ہمارے ہاں یہ زبان زد عام ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کیا ہے, میں نے کہا یار ہوش کرو کہ میرٹ کی بات کرو. حکومت سوشل میڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی, وہ اندر بیٹھا ہے جی نیریٹو دے رہا. اور بھائی بات سنو, میں تو پی ٹی آئی کا ایک زمانے میں جب شروع کے 2 سال تو میں سارا میڈیا وغیرہ میں دیکھتا تھا, تو آئی نو ہم. وہ تو خود ڈسپلنڈ ہے نہ. آپ اندازہ لگاؤ, اسد عمر صاحب کو یہ پروجیکٹ کر رہے تھے جیسے کوئی بڑا کوئی اکانومی کا کوئی یا کوئی ایڈم سمتھ ہے یا کوئی جینیس ہے. پھر کیا ہوا؟ ان کے اپنے اندر آج کل کیا چل رہا ہے؟ چند دن کے جو ٹاپ کے شیر افضل مروت جیسا ایک قابل احترام قیمتی آدمی, وہ ڈسکنٹلڈ, اس کے خلاف وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, وہ اس کے گٹے کھینچ رہا ہے, وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. دیکھ نہیں رہے آپ؟ ان سے اپنے 10-15 بندے ہینڈل نہیں ہوتے, آپ بات کر رہے ہو سوشل میڈیا کی. یہ انتہائی منفی اور گھٹیا اپروچ ہے. یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یا وہ جہالت اور معصومیت کی وجہ سے کرتے ہیں یا ان کا کوئی موٹو ہے. They want to blame PTI. How can they do it? یہ تو گندہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے.
جس کے جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے یا بکتا ہے. ہاؤ کین یو کنٹرول دم؟ مجھے یہ بتائیں. پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے 20 بندے آپ سے آرگنائز نہیں ہو رہے ہیں, وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. 15-20 بندے, 15-20 سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کیا کھیت سوا کر رہی ہے. جو لوگ جس طرح محسوس کر رہے ہیں وہ آوارہ, ڈائریکشن لیس, جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولے بکے جا رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی. مجھے اس ساری کیمپین میں جو چیز اریٹیٹ کرتی ہے وہ جیسے ہی فوکس کرتے ہیں آرمڈ فورسز آف پاکستان, اور تمہارے پاس دوسرا ادارہ ہی کوئی نہیں. ادارے, شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں. اداروں کا ان کی ایک سینٹٹی ہوتی ہے. عدلیہ میں ہمارے ہاں بڑا بکاؤ اور کمزور جج رہا. کتنے ہیں باعزت نام مجھے بتائیں. کارنیلیس تھے, کیانی تھے, جسٹس بھگوان داس تھے, اس طرح. باقی تو جسٹس کی یوں بھی بتھیرے ہیں. انوار الحق بہت ہیں, شیخ انوار الحق. بھٹو کو سزائے موت تھوڑی تھی, وہ تو مرڈر تھا. تو بھائی میرے, کوئی تھوڑا مطلب آپ کا اپنا تعلق ہے میڈیا کے ساتھ. یہ کچھ لوگ ہیں, میں کسی کی نیت پہ شک کرنے کا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے, لیکن دو ہی باتیں ہیں نا پھر. یا آپ جاہل بہت ہیں. مجھے آپ بتا دیں نا. اب آپ نے سوال کیا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان یہ کیا تحریک انصاف جیسی پارٹی جو تم پزار آج ان کے اپنے درمیان 15-20 بندے ہیں, کو میں زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا, کیا وہ ان کو آرگنائز کر پا رہے ہیں؟ اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ فلاں گروپ نے وہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان, ان کو کارنر کر دیا. وہ کہتا اس نے فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے فلاں کے خلاف یوں کر دیا. شیر افضل کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئے, دستوں کے آپس میں, اور کیمپین چلا رہے ہیں. یہ میں نے ابھی کہا حجام کی دکانوں پہ جائیں, 50 دکانوں پہ جائیں, جا کے وہاں بھی کیمپین چلا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو بہت بری طرح سرکولیٹ کر رہی ہیں, وہ پریشان کن ہیں, وہ تکلیف دہ ہیں, وہ اریٹیٹنگ ہیں, وہ خوف زدہ کرنے والی ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک کو کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی ایک اور وہ عجیب و غریب سی آئٹم ہے, وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہے. اپنے سابق دیکھیں, میں نے پاکستان کے ٹاپ کے اداروں کے ساتھ میری میں تو سوچ بھی نہیں سکتا, جن کے ساتھ چاہے بھلے میرا اختلاف ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہو, جن کے ساتھ سالوں میں. اچھا, اس پہ حسن نثار صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ اگر ایسی کوشش کرتی ہے تو اس میں کر پائے گی؟ بیکاز یہ ریسنٹلی نو 100 جتیاں بھی کھان گے 100 گنڈے بھی کھان گے. پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ فلاں نے 100 جتیاں بھی کھا دی ہیں 100 گنڈے بھی کھا دیں. منہ کالا کرائیں گے, ہوگا کچھ نہیں. یہ بھی میں نے کہا ہے نا کہ وہ یہ ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنے والی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کہاں کیا کر لو گے, اور پتہ نہیں کتنا کو چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو مرضی کر لو, یہ نہیں ہونا. ہاؤ کین یو کنٹرول دیٹ؟ یا گرمی ہے, کرو کنٹرول اس کو. پتہ نہیں کدھر پہنچا ہوا ہے آپ کا پارا گرمی کا. لا اینڈ آرڈر ہے اس ملک کا, وہ تو کنٹرول ہوتا نہیں تم سے. اکانومی تمہاری ہے, وہ کنٹرول ہوتی نہیں. کرپشن کنٹرول ہوتی نہیں. لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہوتا نہیں. تعلیم کنٹرول ہوتی نہیں. جہالت کنٹرول ہوتی نہیں. تو کس بات کو کنٹرول کر رہا ہے؟ وائی؟ یہ ایک سینٹیمنٹ ہے, ایک فرسٹریشن ہے. لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. وہ کہندے ہیں نا, روندی یاراں نوں ریلا نام پراواں دے. رونے تو لوگوں کے اپنے ہیں. ایک ماں, نام کیا ہے؟ اقبال پارک. اقبال کون ہے؟ 4 بچے چھوڑ گئی اپنے. یہ قرب قیامت کی, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب روز محشر ہوگا تو مائیں اپنے بچے بھول جائیں گی. اب یہ بھی کہہ دو کہ کسی نے کرایا, وہ ایک ماں 4 بچے چھوڑ گئی, سارے اخباروں میں چھپا ہے. آپ بتائیں مجھے, آپ نے نہیں پڑھا؟
تو یہ تو کنٹرول ہوتا نہیں, ملاوٹ کنٹرول ہوتی نہیں, 2 نمبری کنٹرول ہوتی نہیں. یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے 24 کروڑ لیٹر جعلی روزانہ دودھ پاکستان میں بنتا ہے. میں تو ویسے ہی دودھ نہیں پیتا, اور جو اصلی دودھ ہیں جو متمول فیملیز میں, عام آدمی تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ تو کھلا نہیں, ٹی وی پہ بے شرموں کی طرح آپ کیمپین چلاتے ہیں کہ بند دودھ فلانا یہ ہوتا ہے, فلانا خطرناک ہوتا ہے. او بھائی 24 کروڑ لیٹر یہ گندا مندا دودھ, ان سے تو لوگوں سے تو یہ افورڈ نہیں ہو رہا. چینی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, ویٹ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. یار کوئی خدا کا خوف کریں. تو یہ فلاں کو کنٹرول سو نہیں ہو سکتا. میڈیا یاد رکھیں, یہ ضیاء الحق نے الٹا ہو کے الٹا لٹک کے زور لگایا تھا. اس نے علامہ اقبال کے شعر تک, میں اس وقت ایڈیٹر تھا ایک ماہنامہ کا, تو اس وقت حالانکہ دنیا بالکل ہی اور سٹیجز پہ تھی, ایون دین لوگوں نے فیض کی شاعری ساری کیا ہے وہ سمبلزم ہے. یہ تو عام دنوں میں نہیں ہو سکتا بھائی. اب تو آپ نے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے دیا ہے, موبائل. ہاں میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتا, میں کبھی واک کے لیے جاؤں میں حیران رہ جاتا ہوں یار. پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی, میڈ ہوتی ہے گھر کی, کوئی میڈ یا کوئی ملازمہ یا فلانا کچھ, جوتے پورے نہیں, کپڑے پورے نہیں, ہاتھ میں سیل فون. میں رکھتا ہی نہیں, میری زندگی گزر رہی ہے, لیکن انہوں نے اس کو آکسیجن کا درجہ دے دیا. تو اتنے ایک آوارہ سے ماحول میں یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کر رہی ہے اور کیا یہ کنٹرول, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حسن نثار صاحب, آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین اس موقع پر ایک بریک لیتے ہیں, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں حسن نثار صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. حسن نثار صاحب, مریم نواز صاحبہ نے ایک وقت تھا کہ جب اپوزیشن میں تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور پھر ایونچولی اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوتی ہوئی اب تک نظر نہیں آ رہی ہے. ان کا کبھی وہ کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اپروچ کو خود بھی اپلائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی بھی سم ڈے اور دی ادر دے کین سکسیڈ؟ آپ پتہ نہیں کس کا جنسبت خاک را بعالم پاک, کس کا کس سے مقابلہ کر رہے ہو. قائد اعظم بابا قوم بانی ہیں پاکستان کے, ان کو تو آپ علیحدہ کر دو, وہ تو لیول وہ کھیل ہی اور ہے, وہ سائز ہی اور ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں اس کے بعد. بھٹو کے بعد اگر جنون کسی نے پاپولیرٹی دیکھی ہے وہ تو عمران خان ہے, whether you like it or you don't, پسند ہو نہ ہو. عوام کی پسند ناپسند کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں بھائی. وہ برا ہے پسند ہے. ہمارے تو ہیروز میں ملنگی ڈاکو بھی ہے, سلطانہ ڈاکو بھی ہے, فلمیں بنی ہیں ان پہ. تو نواز شریف نے تو وہ اس کا اشر اشیر بھی کبھی نہیں دیکھا میرے بھائی. یہ تو ٹوٹل ایک فیک ایک ارینجمنٹ تھا. وہ ضیاء الحق نے پتہ نہیں کوئی ملک سے انتقام لینا تھا, کیا تھا یہ ابھی کہ جی وہ تو ان کے اشاروں پہ آیا, فلانا آیا. میں ابھی وہ ٹکرز دیکھ رہا تھا نواز شریف کی تقریر, تو 100% پیداوار ان کی ہو. وہ پتہ نہیں جنرل امتیاز نہیں بریگیڈیئر امتیاز, اس کے بعد گود لے لیا کس نے, یہ جو جیلانی صاحب تھے, اور حالانکہ بھلے آدمی تھے, لیکن ظاہر ہے وہ پروموٹ ہوتے ہوتے ضیاء الحق تھا, اس کے بعد they never looked back. لیکن یہ لیول تو کبھی بھی نہیں. ایک جملہ تھا وہ بھی دشمنی سے بھرپور, بہت چیلنج, دبنگ, ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس کے بعد تو اس بندے کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوا, باقی تو سارا ہی جوڑ توڑ ہیرا پھیری تھی. یاد ہے نا جی, جب نواز شریف نے کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا, وہ جملہ فیڈ کیا تھا نذیر ناجی مرحوم نے. اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی, لیکن اس کا تو وہ لیول ہے ہی نہیں. یا اندازہ لگاؤ گے ایک قیدی ہے, اس کو کون سا کو 50 سال کو نیلسن منڈیلا جیسی جیل ہے. وہ جمعہ 8 میرا خیال ابھی سال بھی نہیں ہوا. آپ بتاؤ مجھے, کریکٹ کرو, مجھے تاریخیں یاد نہیں رہتی. کتنی دیر ہو گئی ہے عمران کو جیل میں, کتنی دیر ہو گئی؟ 97 میں پہلی بار الیکشن میں. نہیں یار, اس بار جو جیل میں ہے سال ہوا ہے ابھی. 5 اگست کو جیل میں تھے, گئے فرسٹ ٹائم. کتنے ہوا پھر, سال تو نہیں ہوا نا ابھی. جی نہیں, ابھی نہیں. اچھا, تو نقدہ کھوکھا ہو گیا. کون سی ایسی کیا مطلب سال جیل ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے
لیکن حال دیکھ لو, ایک تصویر آتی ہے ان کو تھرتھلی پڑ جاتی ہے, ایک معمولی سی ایک فوٹیج وہ جو کورٹ شاٹ میں جو ہوا تھا, مجھے تو اس کی تفصیل کا بھی نہیں پتا. بتائیں نا مجھے, ان باتوں کا جواب بھی دیں. کورٹ میں لا ایکسپرٹ تھے, لا کلرک تھے, ٹھیک ہے نا جنہوں نے وہ جی, تصویر اس بنائی بندے نے اپنی جان کے کھیل کے کیا, اور پھر لوگوں کا رسپانس دیکھو آپ. اب اس کو آپ کیا کہو کہ یہ تو بھٹو کے بعد اگر کسی نے واقعی گلوری دیکھی ہے, پاپولرٹی دیکھی ہے, تو وہ یہی ہے. آپ کو پسند آئے نہ آئے, اگر آپ تاریخی حقائق کو بھی, آج میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا حامد خان کی کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا, اس کو تو دھکیلا گیا شیخ مجیب الرحمان. سرخی اخبار کی صرف اتنی ہے. تب میرا دھیان گیا کہ جب پاکستان, قیام پاکستان کی تحریک پاکستان جب چل رہی تھی, بھوکا ننگا شیخ مجیب الرحمان ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ مختلف گاؤں شاؤں جو تھے وہاں جا کے پاکستان کی وہ کیمپین کرتا تھا. گمنام غریب بات, میجورٹی تھی اس کے پاس. غصہ مجھے بھی ہے, دکھ مجھے بھی بہت ہے. میرے تو 1/3 آف مائی فرینڈس بنگالیز. پنجاب یونیورسٹی کی انڈر گریجویٹ کی جو پہلی اسکیم تھی, آئی واز اے پارٹ آف دیٹ اسکیم. آنرز کرتے تھے, پھر ماسٹرز کرتے تھے, 1 سال میں 3 سال میں آنرز ہوتا تھا. اس میں پتہ نہیں 25% 20% 30% کوٹا تھا بنگالیز کا. ہاسٹل نمبر 1 جسے قائد اعظم ہال کہتے ہیں نیو کیمپس میں, اس میں اتنے بنگالیز. اور سنیں میری بات, یہ دکھ کس مقام تک جاتا ہے. میں اب تو مدت ہو گئی, مجھے آتا ہوتا نہیں, مجھے لگانا رگانا بھی یاد ہے. ایک زمانے میں جب اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا تو میں اکثر نا بی ٹی وی, جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا, وہ ہے بنگلہ دیش ٹیلی ویژن, پی ٹی وی, میں لگا کے بیٹھ جاتا تھا. وہ 5 7 10 15 دن کے بعد اب میری وائف نے مجھ سے پوچھا کہ میاں آپ کو بنگالی آتی ہے؟ تو میں نے ہنس کے کہا ہاں 2-4 جملے آتے ہیں, امی تمہاری بالو باشی ہے وہ, تو وہ بھی بھول گئے. تو کہتی پھر کیا دیکھتے ہو؟ جواب سنو, اگر انسان کا دل ہو پھٹ جائے. میں نے کہا یار میں سوچتا ہوں کہ میرے اتنے دوست تھے بنگالی, شاید ان میں سے کبھی کوئی کیمرے کے سامنے نظر آ جائے. اے بی ایم فاروق تھا, بابل تھا, حسین تھا, عبدالعلی تھا, ہم نے ان سب کے نام رکھے ہوئے تھے. ایک کو ہم گیری کوپر کہتے تھے, ایک کا نام ہی اتنا لمبا تھا, ایک حسین تھا. اچھا اس کا اوریجن پٹھان تھا. ہی واز دا اونلی ٹال فیلو. سو مینی ادرس. یہ میری کیفیت ہے. تو یہ اب کہنا کہ جی شیخ مجھے ٹھیک ہے, پھر جتنی اس کی سیٹیں دی دے دیتے, لیکن جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تاریخ میں موجود ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. حسن نثار صاحب جی, یہ حد تک عزت کا جو قانون ہے, اور اس پر جو صحافیوں کی طرف سے بھی احتجاج ہوا ہے اور اعتراض سامنے آیا ہے, یہ why is this all being done? and جس طرح وہ پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کہہ رہے تھے کہ they cannot control it, but do you think by doing this they can control the electronic media and people doing reporting or reporting events on the social media? کیونکہ اب یہ حد تک عزت کے قانون میں تو یہی ہے نا کہ آپ کی کہیں بھی بات کسی کو اگر بری لگی تو اس پر بھی آپ کے اوپر جرمانہ ہے اور سزا بھی ہے. یہ بات نہیں ہے. پہلی بات ہوئی حد تک عزت کیا ہوتی ہے. عزت ہو تو حد تک ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ, جن کی عزت ہو ان پہ یہ نوبت ہی نہیں آتی. لاجیکل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ who is going to define? یہاں تو تاریخ بیان کرنے سے بھی اس کو انٹرپریٹ کرنا, میں مجھے اچھے سے اچھا جملہ دیں. جن کی عزت ہوتی ہے ان کی حد تک نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے, میڈیا اس صحت میں, آپ نے کہا یہ فیصلہ کیوں کیا ہے, تو مت ماری جائے. ہمارا پنجابی میں بزرگوں کا اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے کہ رب زمین تے آ کے ڈانگ نہیں ماردا, اتنے بیٹھا بیٹھا مت مار دیندا. اب اس کا انجام دیکھ لینا آپ کیا ہوتا ہے. اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی, اور وہ دھجیاں گنی بھی نہیں جائیں گی. یہ آج کے ہی اخبارات میں ہے کہ انٹرنیشنل جو تنظیم ہے صحافیوں کی, انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں ان کے پاکستانی جرنلسٹ کے.
چند دن پہلے میں پی ایف یو جے کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، کیا نام ہے ان کا، میں اس وقت نام میرے ذہن سے، سبحان اللہ، بندہ دبنگ، خوبصورت بات آخری حد تک. اور میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھی لائرز کو بھی کہو یہ جن جفا ہے تم انہیں ڈالنے، کل مل کر چلتے ہیں. نہیں ہونا، یہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح کا، میڈیا نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو کہیں رپورٹ ہوا ہے یہ وہی رپورٹ کرنا ہے نا، وہی وہ بات کریں گے نا. جی وہ بالکل اگر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کوئی پنگا لیتا ہے تو پہلے قانون موجود ہے، جاؤ جا کے کرو. یہ خودکشی ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. مذاق اڑے گا. اور آئندہ کے لیے دیکھیں، جیسے نواز شریف کی آج تک جان نہیں چھوٹی. کس بات سے؟ وہ جسٹس قیوم کے ساتھ والی گفتگو. دوسرا چھانگا مانگا، نہیں جان چھوٹی. میریٹ نہیں جان چھوٹی. سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں جان چھوٹی. قرض اتارو ملک سنوارو جیسا ڈھونگ نہیں جان چھوٹی. پیلی ٹیکسیاں، لوگ کہتے کتنے ہن سنا تمہاری تو کسی کوئی اس میں، ان کے تو سپورٹرز کی لاجک دیکھو، کھاندے نے تے لاندے بھی نے. اب وہ یہ بھی نہیں کہتے. واٹ از دس؟ اچھا، جو اسمبلی میں کہا کہ جناب سپیکر یہ ہیں، وہ ذرائع، کیڑا جناب سپیکر تھے، کیڑے ذرائع؟ پھر پورے مطلب میڈیا کے سامنے بیٹھ کے حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اب یہ نہیں ہونا. یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اور میں اس پہ خوش نہیں ہوں، چونکہ میں نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی عشق ہے لیلا مجنو والا، شیریں فرہاد والا، نہ میں فرہاد ہوں تو نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میری شیریں ہے. 1 سال 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے میں نے پی ٹی آئی پہ ڈانگ اٹھا لی تھی کہ کیا جھک مار رہے ہو. اسد عمر میں کہا قد تو علاوہ ہے کہ یہ وہ اس طرح کا. اور میں نے کہا کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ کنفیوز لوگ ہو، سر پیر کچھ نہیں، فلاں نہیں ٹمکا نہیں. 2 بندے یاد ہیں چونکہ وہ لیڈنگ لوگوں میں سے، رؤف کلاسرا، جاوید چودھری، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنا یہ آدمی اریٹیٹ ہو گیا. میں نے جملہ لکھا تھا کہ لعنت ہو مجھ پہ جو میں ان کو سپورٹ کرتا رہا، چونکہ جس ڈائریکشن میں کام جا رہا تھا. باقی رہ گئی پیپلز پارٹی. کبھی بے نظیر بھٹو کا میرے بارے میں پڑھ کے دیکھنا. اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈز دی انبلیویبل پیراڈاکسز آف دی سسٹم when he says. آگے میری شاعری کوٹ کی ہوئی ہے، ان سے بھی ہو گیا، پڑھا ختم. بہت پہلے بی بی کی زندگی میں، اور ہوا بھی نون لیگ کی وجہ سے تھا. تب یہ نون لیگ نہیں تھی. میں مساوات کا ایڈیٹر تھا، اس میں مریم کے بارے میں کوئی ناگوار سی بات لگی ہے، سیک دا پیپل. خیر اینی وے، میرا تو پیپلز پارٹی ہے نہ میری اگر کوئی ماڑی موٹی کمٹمنٹ ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ، اور عوام کے ساتھ بھی اس لیے کہ ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. مہینے کئی میں 2 3 مہینے میں گھر سے باہر نہیں، مجھے خوف ہوتا ہے. پہلے بوڑھیاں ہوتی تھیں اور خواتین، بچیاں ہوتی تھیں، عورتیں ہوتی تھیں، لڑکیاں ہوتی تھیں، بڈھے ہوتے تھے. اب ان میں خسرے بھی شامل ہو گئے. لگتا ہے میں نے ان کی جیبیں کاٹی ہیں. تو وہ سندھ کی خبر مجھے نہیں بھولتی. 4 بچے کنویں پھینک کے باپ نے چھلانگ. ایک اور تھا کراچی میں، اس نے کیا کیا، قوم کے نام خط چھوڑ کے گیا، ڈوب مرو. ہم نے تو کچھ نہیں کیا کرایا، ہم یہ کیوں بھوگتے ہیں؟ زندگی میں دیکھو بھائی، اب یہ کیسے ممکن ہے ایک بہت برا آدمی بھی ہو، بہت گندا، بہت غلیظ، بہت برا، وہ کہیں کوئی اپنا وہ کھولے ٹفن کیریئر یہ وہ، اور 2 بھوکے بچے اس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوں، اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے ہوں. مجھے بتاؤ، وہ ڈاکو بھی ہوگا تو اکیلا کھانا کھا سکتا ہے؟ یہاں تو جن کے پاس ہیں، اور اگر وہ انسان ہیں، ان کا بھی جینا محال ہو گیا. جی ناظرین، اس موقع پہ ایک اور بریک لیتے ہیں. حسن نثار صاحب سے اور بھی بہت سے عام سوالات ہیں جو ہم نے پوچھنے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی حسن نثار صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارے پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور اس میں مزید اہم سوالات ہیں جو ہمیں حسن نثار صاحب سے پوچھنے ہیں. حسن نثار صاحب، وکلا کی بھی آپ بات کر رہے تھے. جب یہ حتیٰ عزت کی بات ہوئی ہے تو آپ نے کہا وکلا کو بھی ساتھ میں ملا لینا چاہیے. وکلا کو اس ایشو سے ہٹ کے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہم ایک وکلا اتحاد کی بات سنتے تھے اور ہم کہتے تھے جی وکلا میں بڑا
آپس میں جوڑ ہے اور نکلتے ہیں، اور تحریک جس طرح جو چلائی تھی اس وقت ججز کی بحالی کے لیے، اب وکلاء بٹے ہوئے تقسیم ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی پی ایم ایل این والا ہے تو کوئی پی ٹی آئی والا ہے، یعنی کہ انصاف لائرز فورم ہے، اور ادھر پی ایم ایل این والے ہیں، اعظم نذیر طاہر ہیں، ناصر بھون گروپ. تو یہ وکلاء کا اتحاد اسی طرح سے کیا اب یہ تو سپلٹ نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ سپلٹ ہی رہے گا یا اکٹھے ہو جائیں گے کبھی؟ کیونکہ ججز کے اس خط کے معاملے پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے. نہیں، وہ اس میں یار ایک سادی سی بات ہے. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، عدیم ہاشمی مرحوم کا شعر ہے. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. میرا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا، میں نے کہا تھا ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے، زوال آتا ہے تو پھر ہر جگہ آتا ہے. آپ کے ٹکٹس دیکھو، آپ کے پولیٹیشنز، آپ کے نام نہاد دانشور. میں کل کسی سے سن رہا تھا سوورینٹی، میں کہا کیڑی انگریزی ہے سوورنٹی؟ سوورن سے ہے، فوج کو فوج، مال کو مال روڈ، ہال روڈ کو ہال روڈ، کو پتہ نہیں حال چڑھے ہیں. تو آپ کے اپنے پروفیشن میں کیا ہے؟ اس لیے چونکہ یکجہتی کہیں ہے نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کا اپنی اذانوں کے وقت پہ اتفاق نہیں. فیس اٹ. لوگ کہتے ہیں تلخ باتیں، میں نے کہا تلخ باتیں تو کرنی ہیں. اولاد اگر آپ کو ٹریک سے اترتی ہوئی یا اس کا فوکس خراب نظر آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو شاباش دیتے ہو، آپ اس کو شرم دلاتے ہو، آپ اسے آئینہ دکھاتے ہو. ہمارا تو اذان، اچھا اذان میری اور آپ کی اذان میں کوئی گھنٹے کا فرق ہو تو سمجھ میں آتی ہے، فرق تو 2 منٹ کا ہے. یہ کیا دکان لگائی ہوئی آپ؟ ایک وقت میں جہاں میں رہتا ہوں گیٹڈ کمیونٹی ہے، 3 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی مجھے، چونکہ اذان کا ویسے پتا ہے. ادروائز یو کانٹ میک آؤٹ. 3 بندے، ایک شروع ہوا، ساتھ ہی کوئی 5 سیکنڈ بعد اگلا. اچھا گلی محلے میں ہم اکٹھے نہیں، فرقے شرکے. تو آپ ایک زندہ قوم ہے فلانا. اس ملک کو برباد کیا ہے 2-3 چیزوں نے، جن میں سے ایک ہے ملی نغمے. وہ چٹو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. جیڑیاں کروڑاں بچیاں جہیز دے انتظار وچ بیٹھی ہیں، او تے ساڈیاں سیاسی بیبیاں، یہ ایک ہیں. ہم تو اتنے خبیث لوگ ہیں، عورتوں کا کوٹا رکھا ہے اسمبلی میں، وہاں بھی بیگمات. ہم تھا کوئی پرنسپل آئے گی، کوئی سائنس اسٹوڈنٹ آئے گی، کوئی ڈاکٹر آئے گی، کوئی فلانا آئے گا، کوئی نہ. ہر چیز تو کھا پی جاتے ہیں. کبھی گھر دیکھا ہے ریسنٹلی جو شہید ہوئے ہیں صدر ایران کے، ان کا گھر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھنا. 3-4 مرلے کا ان کے. اچھا وہ ریسنٹلی وہ پرائم منسٹر کا جی تزئین و آرائش، وہ کا دی تزئین تے کا دی آرائش، آن والا نے بھی پتا بھوکے ننگے نے. اچھا آئی جی پنجاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 15 کروڑ دے دیں، میں نے فول پروف سیکیورٹی. اور میں نے اپنے پروگرام میں کہا، میں نے کہا فول پروف سیکیورٹی صرف وہ ہے جو موت کا رستہ روک سکے. تو ادھر تو ابراہم لنکن سے لے کے کینیڈی تک قتل ہوتے ہیں. یہ کون سا کام ہے؟ بادشاہ درباروں میں قتل ہوتے رہے. چھوڑو یار ان کا. اچھا حسن نثار صاحب، آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اٹ. ایک تو یہ کسان جو اسکینڈل تھا اس پر تو حیران کن طور پہ کہہ لیں یا یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جی جو کوئی نیچے دفتری کے لوگ تھے، بیوروکریسی کے لوگ تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا. اور انوار الحق کاکڑ صاحب تو اب بھی کہتے ہیں دھڑلے سے کہ جی جو کیا فیصلہ وہ بالکل ٹھیک کیا. دوسری طرف جو پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے، اس میں جو نام سامنے بڈرز کے آئے ہیں، جن لوگوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، وہ سب کے سب لوکلز ہیں، جس میں اومنی گروپ کا نام بھی آ رہا ہے، یعنی کہ زرداری صاحب سے کنیکٹڈ ہیں. پھر ایک اور بھی ہیں، وہ بھی زرداری صاحب سے کنیکٹڈ ہیں. پھر ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کیونکہ ان کی آلریڈی ایئر لائن ہے، وہ بھی ہیں، اور دیگر اور. تو ویئر آر وی ٹیکنگ پی آئی اے ناؤ؟ ول دس ایسٹ، نیشنل ایسٹ ول آلسو بی گیون ٹو ون آف اٹس اون؟ سالوں پہلے ایک جملہ 20 بار بولا. وہ ایک ہوتی ہے ریپیٹیشن، ایک ہوتا ہے ری انفورس کرنا کسی بات کو، بار بار دہرانا. ہمارے ورد کیا ہیں؟ یہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی. میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو بدماشیہ ہے، اور بدماشیہ مائنڈ یو گالی نہیں ہے، جس کا معاش بد ہے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، جس کا معاش بد ہے،
وہ بدماش ہے, یہ کوئی گنڈا گردی نہیں ہے. تو میں اس وقت ہی کہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بس چلتا تو یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دیتے. کیا تھا یہ؟ پہلی بار میں نے 7-8 سال پہلے یہ بات کی تھی. اب اور کیا ہوتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, میری پریشانی ایک ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر بیچنے کو کیا ہوگا؟ سلیو ٹریڈ تو ختم ہو گئی ہے, ورنہ پاکستانی بیچ دیتے ہیں. یہ جن کا ملک ہے, باقی یہ جو ہے نا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور فلانا ٹمکانا, یہ جنجنے ہیں سارے کے سارے. یعنی 80 کروڑ سے زیادہ نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی, اپنی جاگیر, اپنے گھر کے گرد دیوار بنوائی تھی. اب 15 کروڑ کا فوڈ پروف سیکیورٹی. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تزئین و آرائش. کس ملک میں یہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں, جہاں مائیں بچے لاوارث چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب آپ مجھے بتا دو اس میں کیا بیچتی ہے پی آئی؟ یہ وہ کمیونٹی ہے, یہ وہ آخری بات سنیں, یہ وہ کمیونٹی ہے جو لوہا کھا گئی. سٹیل مل لوہا, ریلوے لوہا, پی آئی اے لوہا. کیوں؟ ان کو نوٹ اور ووٹ, نوٹ بینک اور ووٹ بینک. پی آئی اے میں جو للو پنجو ٹوٹا پجا, ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا نہیں کراچی میں, اور جج صاحب نے پوچھا کہ وہ تم کیا کہندا جی میں نے بی اے میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے. پوری وہ لوگ ششدر رہ گئے. یہ سارے اخباروں میں تھا 3-4 دن پہلے. انہوں نے کہا میتھمیٹکس اسپیلنگ اس کو نہیں آئے. یہ کون ہوگا؟ کس نے بھرتی کرایا ہوگا؟ اور نہیں, چھوڑے. آخری سوال حسن نثار صاحب آپ سے. عمران خان صاحب کے کیسز سائفر, دوسری طرف عدت میں نکاح, اور توشہ خانہ بی القادر بھی ہے, ضمانتیں ہو چکی ہیں. سائفر اور عدت میں نکاح کیس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے, ڈو یو سی عمران خان صاحب کمنگ آؤٹ ان دا نیکسٹ فیو ویکس اور یو میں سے منتھ اور سو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی اندر ہی ہیں؟ آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز ہی غلط بیانی سے کیا تھا. آپ نے مجھے قرار دیا تجزیہ نگار یا پتہ نہیں کیا. میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں. یہ کسائیوں والا کام ہے. ایک پکڑی ہے چانپاں دا گوشت ہے, پٹھ دا ہے, گردن دا ہے, فلانے دا. میں دوسرا آپ نے کہا کہ صحافی وہ ہوتا ہے جس نے یا رپورٹنگ میں مار کھائی ہو یا چلے کاٹے ہو رات کو نیوز روم میں. میرا کوئی تعلق نہیں. میں پیریوڈیکلز کا لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا, بس حالات مجھے گھیر گھار کے لیے ہے. تو یہ دونوں غلط. اس لیے تو میں اس طرح کے ٹیبے نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی گروتھ وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ. اور آخری مثال یہ سن لیں, بھٹو کے مزار پیرون کے جس ضیاء الحق کے بارے میں یہ اس کو بیچتے رہے پہلے 2-3 سال جب تک وہ بک رہا تھا, چونکہ جعلی تھا, وہ ختم ہو گیا کہ اس کا ادھورا مشن پورا کریں گے. اس پہ کبا بیٹ کرنا پسند نہیں کرتا. تو زندگی موت کا تو مجھے نہیں پتا. باقی نیلسن منڈیلا کتنی دیر رہا ہے, اس کے سائز کا صدی میں لیڈر ہی اور کوئی نہیں دکھائی دیتا. حسن نثار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ